अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर मौजूद हैं एडवाइज़र टू सीएम बलूचिस्तान यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मीना मजीद साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज स्पेशल टाइम दिया, हमारे लिए यहाँ पर आई। बलूचिस्तान का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हम देखते हैं कि हर वक्त सरगर्म भी रहता है, इस पर बात भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये कंप्लेन भी रहती है वहाँ के लोगों की कि हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। सो आज हम प्योरली और कम्प्लीटली बात करेंगे रिगार्डिंग बलूचिस्तान, उसकी गवर्नमेंट वहाँ पर क्या कर रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप जो चीज़ इस वक्त टेक केयर कर रही हैं, जो आपकी इस वक्त जिसके आप एडवाइज़र हैं, उस हवाले से पूछना चाहूँगी। इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट यूथ अफेयर्स को लेकर क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है आवाम के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मारिया फॉर इनवाइटिंग मी दिस पॉडकास्ट। स्पेशली अगर मैं यूथ के हवाले से कहूँ तो इस दफ़ा जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम सरफराज भुट्टी बलूचिस्तान में, तो स्पेशली यूथ के लिए बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो फर्स्ट टाइम लिए गए हैं, जैसे कि बेनज़ीर स्कॉलरशिप के नाम से बलूचिस्तान की यूथ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल दिए गए ताकि वहाँ जाके पीएचडी और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें और वहाँ से क्वालिटी डिग्री और एजुकेशन लेके अपने मुल्क को सर्व करें। दूसरा ये कि ये भी बलूचिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि 30,000, इट्स अ ह्यूज नंबर, 30,000 नौजवानों को ट्रेन करके स्किल डेवलपमेंट इनको दे के फिर बाहर मुल्कों के साथ ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमारी होंगी, उनके साथ MOUs होंगी, हम वहाँ तक उनको पहुँचाएं, उनको जॉब्स वहाँ तक दें ताकि बलूचिस्तान में जो नौजवानों की बेरोज़गारी है वो कम हो। और इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर यूथ के वो न्यू स्टार्टअप। देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ये जाहिर सी बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितना उनका यूथ है सबको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाए। हमारे यूथ के पास क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, हमारी यूथ के पास स्किल्स हैं, माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है यूथ बलूचिस्तान, तो उनके लिए फॉर न्यू स्टार्टअप्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स ताकि वो अपनी कारोबार शुरू करें और वो थ्रू दिस इंटरेस्ट फ्री लोन्स वो अपने घर को चलाएं और बलूचिस्तान में वो पॉजिटिव चीज़ों में आगे आएँ। तो ये यूथ बहुत सारी इस तरह की इनिशिएटिव्स हैं। मैं वो मेगा इनिशिएटिव्स की आपसे बात करूं जिसमें 30,000 हमारे नौजवानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं और हमारे हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से क्या बलूचिस्तान के अंदर जो है वो किया जा रहा है, इस हवाले से कोई डिटेल अगर आप मतलब शेयर करें। देखिए, जो स्पेशली बलूचिस्तान की आवाम के लिए हो। देखिए, बलूचिस्तान को जो बजट मिलता है बाकी तीनों सूबों के लिहाज से बहुत कम मिलता है। बलूचिस्तान जो है वो आधी रकबे के लिहाज से वो इट प्रेजेंट द हाफ ऑफ द लैंड मास पाकिस्तान की। तो देखिए, वहाँ आपको डेवलपमेंट काम अगर चाहिए तो उसके लिए बजट भी डबल देना होगा। अभी अगर पंजाब की, सिंध की या KPK की एक गांव के लिए जिसकी आबादी 4-5 लाख है, वहाँ आप उस गांव को सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल, रोड्स वगैरह, तो वो 4 लाख लोगों के लिए। लेकिन बलूचिस्तान में इस तरह नहीं है। एक गांव में 2,000 है, एक में 5,000 हैं, एक में 4,000 है और बहुत दूर दूर हैं, 4-4, 5-5 घंटे। तो तमाम लोगों के लिए आपने रोड्स भी वो बिछाने हैं, आपने हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी देने हैं, आपने स्कूल्स, देखिए आपको फिर नंबर्स में ज़्यादा चाहिए होंगे, वो हॉस्पिटल्स भी, स्कूल्स भी, रोड्स भी। तो मैं समझती हूँ जब तक हमारा वफाक से बजट नहीं बढ़ाया जाएगा तो इस तरह कोई भी हुकूमत हो, बलूचिस्तान के कोने कोने में स्कूल्स, अस्पताल, रोड्स, इतना आसान नहीं है कि कोई भी यूं ही बस बातों से करे। जितना हमसे हो सकता है, हमारी हुकूमत में न्यू रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स जो हमारी RFC उनको अपग्रेड किया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो बलूचिस्तान में पहली दफ़ा हेल्थ में एयर एम्बुलेंस, बाकी सूबों में शायद बहुत पहले एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी थी, लेकिन बलूचिस्तान में इस दफ़ा एयर एम्बुलेंस फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। तो ये हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम कोशिश करें कि आवाम को जल्द अज जल्द जो है उनको प्रोवाइड किए जाए। ठीक हो गया। अच्छा, मिसिंग पर्सनस के हवाले से बहुत ज़्यादा हम इशू देखते हैं और बलूचिस्तान हमेशा उस पर फर्स्ट नंबर पे होता है एहतजाज को भी लेकर, और वहाँ पर ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू फील, इज इट जस्ट अ प्रोपेगेंडा, ये एक्चुअली में जेन्युइन इशू है? देखिए, मिसिंग पर्सन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और मिसिंग पर्सन का जो मसला है 2008 से अब तक मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मिसिंग पर्सन के मसले पे सब ने अपनी अपनी दुकानदारियाँ शुरू की। मिसिंग पर्सन एक हद तक जेन्युइन इशू हो सकता है, लेकिन जो लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दुकानें खोली,
سیاسی جماعتوں نے, ہماری قوم پرست جو جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں مسنگ پرسن کے نام پہ کھولے. ہر دفعہ مسنگ پرسن کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں. کیا ہے انہوں نے اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں, کہ ہم بلوچستان کی حقوق کی بات کرتے ہیں, مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, مسنگ پرسن کے نام سے بلکہ فورمز بنے ہوئے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہماری آواز, دوسری طرف ایک فورم بنا ہوا ہے. آپ ان دونوں میں دیکھ لیں, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض رہتے ہیں, کلیشز ہیں ان کے درمیان. جب بات مسنگ پرسن کی ہے تو دونوں کے درمیان کلیشز کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسنگ پرسن کی تنظیم ایک بنی ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کیا ہے کہ مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے اور میں ناراض ہوں ان اسٹوڈنٹ ہماری وائسز سے جو مسنگ پرسن کے مسئلے پہ بڑا بولتی ہیں. ہم سب نے دیکھے ہیں. تو وہ لوگ پھر کیوں ناراض ہیں جو تنظیم شروع دن سے مسنگ پرسن کے نام پہ بنی ہے, پھر یہ کیوں ناراض ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے اپنی اپنی دکانیں کھولی. اگر بات مسنگ پرسن کی ہے, بلوچستان کی حقوق کی ہے, تو کلیشز کیوں؟ یہ جواب دیں نا ہمیں, کلیشز کیوں ہیں جب مقصد ایک ہے. تو دیکھیں, بلوچستان گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, جس پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہماری جو قوم پرست جماعتیں ہیں, باقی جو ابھی کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے جو تنظیمیں اٹھ کے سامنے آ گئی ہیں, اس سے پہلے والی تنظیمیں ہیں, سی ایم بلوچستان کا صرف یہ کلیئر موقف ہے کہ یہ سب کچھ بند کیا جائے, اور جینون اگر کوئی مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. کیونکہ آدھے زیادہ مسنگ پرسن, دیکھیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو بڑا لوگوں کو چبھتا ہے. مسنگ پرسن کی لسٹ میں بہت سارے ایسے نام تھے جو کہیں اور پائے گئے, بہت ساری جڑپوں میں پائے گئے. تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہرنگ بلوچ موومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ وہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی کافی ٹرینڈنگ میں رہتی ہیں. واٹ آر دا گراؤنڈ ریالٹیز آف ماہرنگ بلوچ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو لے کے بڑے کلیشز ہیں. جی کیوں ماہرنگ بلوچ ہیں یا باقی لوگ ہیں, آپ یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, 3-4 جگہوں پہ ان کی ملازمت تھی اور ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے وہ, چاہے وہ ٹی وی کنٹرول پروگرام ہو, چاہے کلات میں ان کی پوسٹنگ ہو, ایک اور آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ایکٹیو جو خواتین ہیں وہ بھی اسی طرح گورنمنٹ سرونٹ ہیں, جن کو ہم نے دیکھا کہ سسپینڈ کیا گیا. کیونکہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ وہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ مجھے کسی پولیٹیکل چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب جانتے ہیں یہ بات. تو اسی بنیاد پر 1-2 سسپینڈ کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خود بلوچستان کو سرو نہیں کر رہے, دیکھیں یہ بھی تو ایک, میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ ایک زیادتی ہے. آپ اس عوام کے ڈیوٹی کی وجہ سے کہ آپ وہاں جا کے ڈیوٹی دیں, اس عوام کی وجہ سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ آپ جا کے سرو کریں, ہاسپٹل میں سرو کریں, جہاں بھی آپ کی پوسٹنگ ہے, جہاں بھی آپ ملازم ہیں, تو آپ وہاں نہیں جا رہے, تو آپ بھی تو شامل ہیں نا بلوچستان کو محروم رکھنے میں. تو ماہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھ جتنے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ایکٹیو نظر آتے ہیں وہ ملازمین ہیں. ان ملازمین سے کوئی پوچھے کہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, ہاسپٹلز میں جا کے آپ لوگ اپنی عوام کو سرو کر رہے ہیں, یا جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے نہیں کر رہے ہوتے, زیادہ تر نہیں کر رہے ہوتے. ان پہ ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. کیوں سوال؟ کیونکہ میں بھی بلوچ ہوں, مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی وجہ سے سیلری لے رہے ہیں آپ جا کے عوام کو سرو کریں, وہ عوام کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ بھی بلوچستان کو محروم رکھنے کے مترادف ہے, اور ہم اس میں شامل ہیں. اور پھر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم بلوچستان کی محرومی کی بات کریں جس کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی دیٹ واز مائی پوائنٹ. کیونکہ ہمیشہ بلیم میں کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, باقی گورنمنٹ یا باقی فیڈرل کی طرف سے وہ سپورٹ ہمیں نہیں ملتی ہے. بٹ اس میں آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ کی خود کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو ہم پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں, وفاق کی طرف سے بالکل ہمیں ابھی بھی کچھ گلے ہیں, جیسے کہ فنڈز کی صورت میں ہے, امپورٹنس کی صورت میں ہے. لیکن میں ابھی دیکھتی ہوں کہ وفاق کی طرف سے بہت بہتری آئی ہے, بلوچستان کو توجہ دیا جا رہا ہے. ساؤتھ بلوچستان پیکیج جو بلوچستان میں شروع کیا گیا, اس میں ہماری روڈز ہیں, میگا اسکیمز ہیں فار بلوچستان, وہ وفاق سے ہمیں اس کی سپورٹ مل رہی ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وفاق سیریس ہے بلوچستان کے معاملات کو لے کر. ہمیں بھی تو سیریس ہونا ہوگا. ہم کب تک محرومیوں کو ڈال بنا کر ان پہ سیاست کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, میں بلوچستان کی عوام کو تھرو یور پوڈ کاسٹ یہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان سے یہ سوال کریں, پوچھیں کہ یہ 50 سال سے مختلف لیڈرز آئے, مختلف کامریڈ بنے, BSO کے, اس کے, اس کے, آج ان کو آپ لوگ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟
کیونکہ ایک وقت تک آپ کے وہ لیڈر تھے, آپ لوگ کو ورگلاتے رہے, جذباتی نعرے کرتے گئے, انہی چیزوں کو بیس بنا کر وہ کہیں پہ آج پہنچے ہیں, ان کو مراتیں مل رہی ہیں عوام کے نام پہ, عوام کو یوٹیلائز کر کے وہاں تک پہنچے ہیں, ساری زندگی کے مرات حاصل کر. جب انہوں نے یہ مرات حاصل کیے, پھر عوام کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے, اب ان کو گالیاں دے رہے. 50 سال کی یہ ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں, مختلف فیزز میں آئی ہیں, جو آج کل جو اسٹوڈنٹ کچھ بلوچستان کے ایکٹیو ہو رہے ہیں, یہ 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان سے سوال ہے کہ وہ جو پہلے والے تھے وہ آپ کے لیے آج ولن کیوں ہیں, آپ ان کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ دیٹ مینس کہ ہمیشہ بلوچستان کی عوام کو ان چیزوں کے پیچھے لگا کر اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور اس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کافی زیادہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس حوالے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں, بلوچستان میں جو ٹیررزم ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے, بڑا واضح ہے کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار جو پاکستان دشمن قوتیں, مکمل طور پہ ان کا سپورٹ ہے ان کو. تو حکومت کی طرف سے, اور حکومت ہمیشہ سے اس بات کو بڑا سیریسلی لیتی ہے, اور حکومت کی طرف سے انیشیٹیوز لے لیے گئے ہیں. جس طرح کے ابھی 26 اگست کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہم نے دیکھے, اس کے بعد سی ایم صاحب نے خصوصی اس پہ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور احکامات دیے ہیں. لیکن ٹیررزم کو کنٹرول کرنا نہ صرف حکومت کے ہاتھ میں اکیلے, نہ عسکری ہماری جو قوتیں ہیں, نہ ہمارے ادارے ہیں, ہم سب کو مل کے, تمام سیاسی جماعتوں کو, عوام کو, حکومت کو, سب کو ایک پیج پہ آ کے متحد ہو کے اس دہشت گردی کے خلاف میرے خیال سے لڑنا ہوگا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین انفلوئنس ہے بلوچستان کے اندر, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اقدامات لیے جانے چاہیے؟ اسٹیٹ سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیں, انڈین انوالومنٹ تو کلبھوشن یادو کا بلوچستان میں پایا جانا, تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا کتنا بلوچستان میں انفلوئنس ہے ان کا. تو ریاست میں کمزور نہیں, اس طرح کبھی بھی بلوچستان کے حالات اور بلوچستان کی عوام کو کبھی بھی استعمال ہونے نہیں دے گی کسی کے ہاتھوں. یہ جو دشمن ممالک ہیں ہمارے, جو پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں بدامنی پہ لا کر, تو صرف ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاست میں کمزور نہیں ہے, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. اور کسی کو اپنی اختر مینگل صاحب کے ریزگنیشن, انشاءاللہ اختر مینگل صاحب کے ریزگنیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سیاست میں اس طرح کے ریزگنیشن یہ دس ناٹ فرسٹ ٹائم, اور اختر مینگل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, معزز ہیں, سردار ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بی این پی مینگل ہمیشہ سے بلیک میلنگ پالیٹکس کرتی آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جام صاحب کی حکومت میں بڑا ایکٹیو تھے, لیکن قدوس کے ساتھ وہ ثواب اور گناہ میں برابر شامل تھے. اس ٹائم سب کچھ اچھا تھا بلوچستان میں. دوسرا یہ کہ 6 نکات کو لے کر عمران خان کے ساتھ ناراض ہوئے, پھر 10 ارب لے کر پھر راضی بھی ہو گئے. تو یہ جو ریزگنیشن ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا کچھ ہے, لیکن ابھی راضی ہو گئے ماشاءاللہ سے, ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ سردار صاحب راضی ہیں. چلیں, زبردست. اچھا, لاسٹ کویشچن آپ جاننا چاہوں گی, جو ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو پرپوز کی گئی, اس میں بلوچستان کے ایم پی ایز کی جو کانسٹیٹوئنسیز تھیں وہ 65 سے بڑھا کر 81 کر دی گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے, یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک وہ ترمیم ہے اس میں کہ بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, تاکہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان جو ہے, بلوچستان کی سرزمین جو ہے آدھا پاکستان ہے. تو ہر کوچے سے, ہر ڈسٹرکٹ سے, ہر علاقے سے اگر ہمارے پاس نمائندے ہوں گے تو میرے خیال سے بہتر ہم ڈیلیور کر سکیں گے, بہتر عوام کو سروسز دے سکیں گے. دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کی ریپریزنٹیشن ہوگی ہر علاقے سے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکیں. میں اس کو بہت خوشائند سمجھتی ہوں. ہوپنگ فار دا بیسٹ فار بلوچستان ایز ویل. بہت شکریہ آپ نے مینا پروگرام کو آج ٹائم بھی دیا, آپ سے مل کر بھی اچھا لگا. ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب اور کامنٹ بھی کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو ان سم ادر پوڈکاسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.